अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा मुंशी वेरी न्यूज़ी चैनल के साथ। आज के प्रोग्राम आज की मुलाकात में मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बहुत तेज़ी से हालात बदलते जा रहे हैं। इस पर जो है एक तज़िया लेने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है साबिक मुल्की और गैर मुल्की अमूर के माहिर साबिक सफ़ीर जनाब जमील अहमद ख़ान, जो कि लीबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब में सफारत खाने में अपने जो है फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फॉर अ वेरी एनरिचिंग इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच सर। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे तेज़ी से जो है बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत तेज़ी से जो है तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं और उसमें हम देखते हैं कि हालिया उसमें जो है हमने इज़राइल को देखा कि इज़राइल और यूएई में जो है एक मुआहदा होता है। तो आप नहीं समझते कि ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस तरह से जो मैलिशियस डिज़ाइंस हैं, नवरे डिज़ाइंस हैं इज़राइल के और इंडिया के, वो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉन्च करने में? नहीं, आपने दो तीन चीज़ों का तज़किरा कर दिया ना, इंडिया, इज़राइल, यूएई आपने तज़किरा कर दिया, तो मैं इस चीज़ को महवर बनाते हुए अपनी गुफ्तगू में कुछ पॉइंट शामिल कर लेता हूँ। इसके दो रुख हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हर कंट्री एक सॉवरन कंट्री है, वो जिसके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाहे तो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हम उसको कुछ कह नहीं सकते, पहली चीज़। लेकिन रहा सवाल, क्योंकि हम एक OIC के मेंबर्स भी हैं, जो 57 ममालिक का एक पूरा ब्लॉक है, उसके अलावा एक मुस्लिम उम्मा में हमारी एक कलीदी हैसियत भी है, यानी कि पाकिस्तान की। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हाँ, एक हमारा इसमें एक पॉलिटिकल डायमेंशन आ जाता है और मुस्लिम उम्मा का डायमेंशन आ जाता है, तो उस लिहाज से कंसर्न वाली बात है। लेकिन मैं आपको इस सिलसिले में बहुत पीछे ले जाऊंगा कि जब 1897 में पहली दफ़ा ज़ायोनिज़्म ने जन्म लेना शुरू किया और उसके बाद फिर वहाँ एक ग्रुप स्विट्ज़रलैंड में बैठा, स्विट्ज़रलैंड में बैठने के बाद उन्हें कुछ अपने अज़ाइम के बारे में डिस्कस किया और फिर सोचा कि हम इज़राइल भी बनाएंगे और इस खित्ते में अपना तसल्लुत भी कायम करेंगे। उसको अमली जामा पहनाते पहनाते उन्होंने इज़राइल बनाया। इज़राइल बनाने के बाद इसको कहते हैं ग्रेटर इज़राइल। ग्रेटर इज़राइल पे बड़ी डिबेट हो चुकी हैं। ग्रेटर इज़राइल का मतलब ये है कि वो अपनी एक्सपेंशनिज़म को बढ़ाएंगे, यानी कि इज़राइल ने, मैं आ जाता हूँ जल्दी, जो माजी करीब की जो तारीख़ है, 1967 में इज़राइल ने कब्ज़ा किया, जॉर्डन का हिस्सा कब्ज़ा किया, फ़लस्तीनियों के कब्ज़ा किया, गोलान हाइट को कब्ज़ा किया और उसके बाद उस पर अपना तसल्लुत बरकरार रख लिया। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के मुताबिक इज़राइल को 1967 के जो थी बाउंड्री, उस हिसाब से पीछे जाना चाहिए। लेकिन इज़राइल अपनी हठधर्मी पे नहीं। जो ग्रेटर इज़राइल का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि वो जो यूफ्रेट दरिया है और दरिया नाइल है, इसके दरमियान में जो जितना भी ख़ित्ता है वो उनके मज़हब के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनके लिए वक्फ़ किया हुआ है, उनको उनका हक़ बनता है। तो एक तो इसका ये पहलू है, ठीक। दूसरा उसका पहलू है इंटरनेशनल कानून का। अब गोलान हाइट जिस तरह उन्होंने कब्ज़ा किया था, अमेरिका क्योंकि बहुत साथ देता है इज़राइल का, तो अमेरिका ने उसको फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये सही किया है उसने, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्होंने एक यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए, चैप्टर 1 है यूनाइटेड नेशंस का, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए एग्रेशन किया और गोलान हाइट उन्होंने ले लिया सीरिया से। तो ये एक आप समझने की हठधर्मी है और दुनिया में जो बड़ी ताकतें हैं वो अपने अज़ाइम को हासिल करने के लिए जो छोटी ताकतें हैं उन पे तसल्लुत तकरीबन जमाती जा रही हैं। और यूएई और इज़राइल का जो अभी मुआहदा है, दरअसल ये मुआहदा काफ़ी अरसे से, जब मैं वहाँ सफ़ीर भी था यूएई में, उस वक्त भी ये गुफ्तगू चल रही थी और अंदाज़ा हो रहा था कि लचक जा रही है। फिर सऊदी अरब ने इस पर बहुत काम किया और सऊदी अरब ने जब काम किया, आपने देखा कि सऊदी अरब ने बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत इज़राइल से बहुत सारे मरासिम कायम किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2016 में इसमें उन्होंने एक समिट का बुलाया, जिस समिट में तकरीबन 54 सरबराहान मुमलिकत, इस्लामिक सरबराहान मुमलिकत वहाँ आए उस समिट में, उस कॉन्फ्रेंस में। और उस पर फिर उसकी सरबराही किसने की? उसकी सरबराही जो है USA के प्रेसिडेंट ने की, ट्रंप ने। तो उसमें कुछ चीज़ें डिसाइड हुई।
اور اس میں ڈیسائیڈ ہوئی کہ زیادہ تر اس میں کچھ ایران کے خلاف بھی باتیں ڈیسائیڈ ہوئیں، اور ساتھ میں اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک اسلامک فورس بنے گی اور یہ اپنے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے امریکہ اس کی پشت پناہی اور مدد کرتا رہا، اور اس سلسلے میں صدر ٹرمپ کا ان کا داماد ہے کوشنر کو خاص ٹاسک ملا، اور اس کے بعد ایک سفیر جو اسرائیل میں اس وقت امریکہ کے ہیں ان کو ٹاسک ملا ڈیوڈ کو، تو انہوں نے مل کے یہ ساری بیک ڈور ڈپلومیسی یو اے کے ساتھ مل کے کی، اور جو یو اے کا سفیر اس معاملے میں تھا انہیں بھی میں جانتا ہوں، وہ انہوں نے بیٹھ کے سارا اپنا ہوم ورک کیا اور پھر الٹیمیٹلی یہ ایگریمنٹ سائن ہوا۔ اس ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گو کہ یو اے کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم چاہیں گے کہ انیکسیشن نہ ہو، کیونکہ اسرائیل نے، نتنیاہو نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا اور ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ میں باقی جو غازہ کا یعنی ویسٹ بینک کا علاقہ ہے اس کو بھی ہم انیکس کریں گے، یعنی اسرائیل کا ایک حصہ بنائیں گے۔ تو یو اے نے اپنی عوام کے لیے یہ کہا میرے تجزیے کے مطابق کہ وہ انیکسیشن رکوانے کے لیے انہوں نے جوائن کیا ہے، لیکن مذاقہ خیز بات دیکھیں کہ فوراً ہی اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں، انیکسیشن کا پلان ہم نے سسپینڈ کیا ہے، ختم نہیں کیا ہے، مؤخر کیا ہے، لیکن ہم نے اس سے ارادہ اپنا ترک نہیں کیا ہے۔ تو ان بالفاظ دیگر کیا مطلب اس کا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسرائیل کی اس بات کو مزید تقویت ملے گی، وہ انیکسیشن بھی کر لے گا، اور جو بڑا کانسیپٹ تھا شروع سے ٹو اسٹیٹ تھیوری کا جس میں کیمپ ڈیوڈ میں بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا، وہ تو ڈیفیٹ ہو جائے گا پھر۔ اوکے سر، ایک اور خارجہ پالیسی کے متعلق کہ ہمارے لائک فورن پالیسی سر، لائک بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن سر، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی وہ جو ہے اصول وضع کرنے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ اس کی ایک بیسک وجہ ہمارے انٹرنل پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جس میں جو کہ ہم انکمپیٹنسی کہیں گے ہمارے پولیٹیکل گورنمنٹس کی، جو کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری فوج ہے، اس کے ایجنڈے کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماشاءاللہ افواج پاکستان، ہمارا ادارہ آئی ایس آئی وہ دنیا میں ماشاءاللہ سے ایک نمبر 1 کی پوزیشن پہ ہے، لیکن ہماری خارجہ پالیسی شاید اس لیے کامیاب نہیں ہو پائی کیونکہ ہمارے یہاں انکمپیٹنٹ نالائق حکومتیں جو حکمرانی کرتی آئی ہیں، اور اس حوالے سے ابھی آپ حالیہ اس میں دیکھیں گے سعودی عرب کے خلاف خوب بیان بازی کی، اور اس چیز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف قمر باجوہ صاحب کو سعودی عرب جا کر جو ہے چیزوں کو بہتر کرنا پڑا۔ سر اس حوالے سے مگر میری کچھ ریزرویشنس ہیں سر، میں اس چیز پہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سعودی عرب ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ اس کے پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں اینڈ فلاں یہ، لیکن جہاں تک انویسٹمنٹ اور بزنس کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اپنا جو ہے پاکستان میں 30-32 ملین تو جو ہے انویسٹ کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے، لیکن انڈیا کے ساتھ وہ جو ہے 100-150 بلین جو ہے وہ تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یا اس وجہ سے کہ ہماری انسٹیبل گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، یا ہمارا جو ہے بہت زیادہ سر اپولوجیٹک جو ہے وہ رویہ ہے، بہت مؤدب جی حضور یس باس والا؟ سر میں پلیز آپ اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالیے گا۔ جی ہاں، بہت ساری چیزوں کا تو آپ نے خود نشاندہی کیا، آپ نے تھوڑا سا اشارتاً بات کر لی، لیکن میں اس کو ذرا ٹیکنیکل طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے؟ پالیسی کوئی فارن آفس تو نہیں بناتا ہے نا، پالیسی بنائی جاتی ہے آپ کے پارلیمنٹ میں بنتی ہے، آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ بناتی ہے۔ دراصل جو فارن پالیسی ہے یا ہم فارن منسٹری جو امپلیمنٹ کرتی ہے وہ وہی کرتی ہے جو کہ پولیٹیکل لیڈرشپ، اور ہوتا یہ ہے کہ ڈپلومیسی ہے کیا؟ ڈپلومیسی ہے اٹس اے سب سیٹ آف دا پالیٹکس، تو اس لحاظ سے فارن آفس کو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پچھلے برس سے ہماری پولیٹیکل قیادت میں وہ دور اندیشی اور دانائی نہیں تھی جس کے تحت ہم اپنے مستحکم طریقے سے فارن پالیسی کو امپلیمنٹ کر سکتے، جس کی وجہ سے ہماری اتنی پذیرائی نہیں ہوئی دنیا اقوام میں۔ ایک تو یہ بات درست ہے، تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہماری ڈپلومیسی فیل ہے، ڈپلومیسی کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈپلومیسی از اے سب سیٹ آف دی پالیٹکس۔ اگر پالیٹکس فیل ہے تو ڈپلومیسی بھی فیل ہے، ہر ملک میں یہی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے ہمیشہ آپ کی ڈپلومیسی یا آپ کی فارن پالیسی اتنی ہی مضبوط ہے جتنے آپ اپنے گھر میں ہیں، اور فارن پالیسی بیسیکلی وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ اپنے ایکسٹرنل اہداف
جو ہے حاصل کر سکیں، اور اپنے ایکسٹرنل اہداف آپ اس وقت حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ ٹریڈ ہو، کامرس ہو، آپ کی پولیٹیکل بائی لیٹرل ریلیشن ہو، اسٹریٹجیکل بائی لیٹرل ریلیشن ہو، تو وہ اس وقت ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ خود اپنے ملک میں مضبوط ہوں۔ اگر آپ اپنے ملک میں آپس میں ایک دوسرے کے دستے گرباں ہوں نیشنل انٹرسٹ کی چیزوں پر، تو پھر یہی ہوگا کہ آرمی کو پھر زحمت اٹھانی پڑتی ہے کہ وہ سعودی عرب جائے اور جا کے کچھ چیزوں کو پیچ اپ کریں، جو آپ نے ابھی اشارہ کیا۔ حالانکہ ملٹری ڈپلومیسی کا ایک بہت کلیدی ایک فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے، لیکن ملٹری ڈپلومیسی کی ایک لمیٹیشن ہے، ایک محدود اسکوپ ہے۔ وہ بیک ڈور بھی ہوتی ہے، وہ سب کے سامنے بھی نہیں ہوتی ملٹری ڈپلومیسی ہو یا ٹریڈیشنل ڈپلومیسی ہو، اس میں ظاہر ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی آ جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے اس میں، لیکن الٹیمیٹلی اس کو مین ٹریک میں رکھ کے تو پھر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہماری جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس وقت خاص طور پہ خلیج کے ممالک کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ وہ بہت مضبوط اور مربوط ہے، جس کی وجہ سے وہ سپورٹ کرتی ہے ہماری اوور آل فارن پالیسی کو، جو کہ اچھی بات ہے۔ پہلے اس سپورٹ کو اس انداز میں حاصل نہیں کیا جا رہا تھا، اب کم از کم اس گورنمنٹ میں یہ جو ایک ہمارے انسٹیٹیوشن ہے، دیکھیں آرمی یا ریلوے یا ڈیفنس ڈویژن یا کامرس اینڈ ٹریڈ، یہ ہمارے ادارے ہیں اور ہماری اس پہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے یہ ادارے بنے ہیں، اور یہ ہماری ایک میراث ہے، یہ ہمارا ایک ایسٹ ہے، اس ایسٹ کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اور یہ ایسٹ اگر ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہماری اپنی کمائیگی اور کوتاہی ہے، ہماری اپنی نالائکی کہہ لیں عام فہم میں، تو پھر یہ پولیٹیکل لیڈرز کا تو پھر یہ ہے معاملہ، اور بس یہ تو ایک تجارت کے حوالے سے بھی جو میں نے کہا یہ مودبانہ رویہ اختیار کرنے کے باوجود یہ کہ ان کی جو تجارت انڈیا کے ساتھ زیادہ بنسبت پاکستان کے، تو اس کو سعودی عرب یا کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ اپنے میوچول انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اور میوچول رسپیکٹ کو دیکھتا ہے، ٹھیک۔ تو ان کا میوچول انٹرسٹ اگر ٹمبکٹو سے زیادہ ہے تو ٹمبکٹو سے جا کے زیادہ کریں، میں ایک عام فہم میں بات کر رہا ہوں، لیکن اگر ان کا انٹرسٹ جا کے بھوٹان سے زیادہ ہے تو بھوٹان کے ساتھ زیادہ وہ کریں گے، ہمارے ساتھ زیادہ ہے تو ہمارے، دیکھیں صرف یہ کہ وہ مسلم امہ کا ایک بہت بڑا کنٹری ہے اور ظاہر ہمارے لیے بہت مقدم اور مقدس ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے اور مدینہ منورہ کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ان کی جو خارجہ پالیسی میں انہوں نے تو اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، اور انٹرسٹ کو اس وقت ان کے دو پہلو ہیں اس انٹرسٹ کے۔ پہلا تو ٹریڈ اینڈ کامرس، ظاہر انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو انڈیا کی الائنس ہے امریکہ کے ساتھ، وہ جیو اسٹریٹجک الائنس، اس جیو اسٹریٹجک الائنس کو اگر آپ براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں تو سعودی عرب بھی جیو اسٹریٹجک الائنس کا حصہ ہے امریکہ کے، تو دونوں بھائی بھائی ہو گئے پھر آٹومیٹکلی۔ سر ماشاءاللہ پاکستان جو ہے رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بیشتر خطوط پہ استوار کرنے کے لیے آج کل جو ہے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہے میکسیکو گئے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیورنگ کولڈ وار ایرا ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایک بالکل الگ فرنٹ پہ تھا، اور اب جو ہے پاکستان نے ریئلائز کیا ہے کہ اس کو جو اپنے تعلقات کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ پاکستان کے اگر رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں تو اس سے جو ہے پاکستان کا جو بین الاقوامی پوزیشن ہوگی وہ کیا ہوگی اور کس طرح سے اس کا امپیکٹ پڑے گا؟ رشیا ایک بہت ہی بڑا ملک ہے، اپنی طاقت کے لحاظ سے، اپنی قوت کے لحاظ سے، اپنے ٹریڈ کے لحاظ سے، اپنی پولیٹیکل مائٹ کے لحاظ سے، اپنی ملٹری مائٹ کے لحاظ سے، اپنی اسٹریٹجک جو ان کی ڈپلائمنٹ ہے اس کے لحاظ سے، تو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی غلطیاں ہوئیں ہم سے، رشیا کے ساتھ ہمیں ملا کے چلنا چاہیے تھا، لیکن اب کیونکہ چائنا کا اس خطے میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہو گیا ہے، اور یہ جو بلاک بنا ہے ایس سی او کا، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، جس میں کہ رشیا گئے ہوئے تھے ہمارے فارن منسٹر چند دن پہلے، تو وہاں گفتگو ہوئی ان کی، اور وہ تھا منسٹرز کاؤنسل آف منسٹرز کی ایک کانفرنس تھی، اس میں وہ گئے ہوئے تھے جس میں تمام ممبر کنٹریز آئے ہوئے تھے اس کے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے، تو اس بلاک کا بھی رشیا ایک بہت کلیدی حصہ ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ رشیا اور چائنا، پہلے رشیا کے ساتھ چائنا کے اتنے زیادہ مضبوط تعلقات نہ تھے، لیکن اب امریکہ کی اپنی اس میں جو زیادہ ایگریسونیس ہے اس خطے میں، اس کی وجہ سے رشیا اور چائنا دونوں اب مل کے کام کر رہے ہیں بہت زیادہ، خاص طور پہ جیو اسٹریٹجک لیول پر، اور جیو اسٹریٹجک لیول نہ صرف
گراؤنڈ پر بلکہ اسپیس میں بھی. تو اس کی وجہ سے بھی, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا ٹریڈ اور کامرس کے لحاظ سے اور جیو اکنامک جو ان کے انٹرسٹ ہیں رشیا کے, چائنا کے اور اس پورے بلاک کے, ایس سی او کے اور ای سی او کے جو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, ان دونوں کے جو اکنامک اہداف بھی ہیں وہ ان کی مباصلت ہوتی ہے, یعنی کہ ان کے آپس میں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ملتا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کیوں پیچھے رہے. پاکستان کو بھی رشیا کے ساتھ بہت اچھے ٹرمز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, رشیا کوئی تقریباً 4 بلین کے اپنے ہتھیار بیچ رہا ہے, وہ اس کا انٹرسٹ ہے, وہ انڈیا کو بیچ رہا ہے, بے شک بیچے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو اس خطے کی حیثیت ہے, جو ہمیں قدرت کی طرف سے ایک انمول خطہ ملا ہے پاکستان کی شکل میں, اس کی ایک جیو اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے, جس اہمیت کی وجہ سے ہم اس اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے باقی اہداف حاصل کر سکتے ہیں, جس طرح کے سی پیک ہو گیا, جس طرح کے بی آر آئی ہو گیا, جس طرح کے ایس سی او ہو گیا اور ای سی او ہو گیا. سر, سی پیک کے حوالے سے دنیا کے بے شمار ریزرویشنس ہیں. چائنا پاکستان کی دوستی ایک لازوال دوستی ہے جس میں انشاءاللہ جتنی بھی کوشش کی جائے درار نہیں آ سکتی, اور اس حوالے سے کافی سارے ممالک جو ہے اپنے نفرز ڈیزائنس ہیں, اپنے نفرز جو ہے ان کے میلیشیز جو ہے ایجنڈاز ہیں, جس کی وجہ سے وہ بے شمار رکاوٹیں ڈال رہے ہیں کہ سی پیک کا پروجیکٹ پاکستان میں کمپلیٹ نہ ہو جائے, کیونکہ اس طرح سے ان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے کافی کمزور ہو جائے گی, اسپیشلی انڈیا اور اسرائیل اور ایون امریکہ, وہ بہت تھریٹنڈ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ پاکستان میں اس تیزی سے پایا تکمیل پہ نہیں پہنچ رہا جتنا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ سی پیک کے پروجیکٹ اپنے دیے ہوئے شیڈول کے مطابق چل رہا ہے, ٹائم فریم کے مطابق تقریباً چل رہا ہے. دیکھیں اب فیز 2 میں ہم آ چکے ہیں جی سی پیک کا, لیکن آپ کا جو ابتدائی سوال کا حصہ ہے وہ کافی کلیدی اہمیت رکھتا ہے کہ باقی امریکہ اس کو یا اسرائیل یا انڈیا کیوں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت دنیا میں ہر ملک اور ہر بلاک جو اپنے اپنے انٹرسٹ کو چاہتا ہے کہ پروٹیکٹ کرے. چائنا جس انداز میں جس بہترین طریقے سے ایکسیپٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں اپنی اقتصادی پالیسی کی وجہ سے, اپنی ترقیاتی پالیسی کی وجہ سے, چاہے وہ افریقہ ہو, ایسٹ یورپین کنٹری ہو, گلف کنٹریز ہو یا پاکستان ہو, اس کی وجہ سے امریکہ کو بڑی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے, کیونکہ امریکہ ایک اپنی واحد قوت پوری دنیا کی تھی. وہ سمجھتا ہے کہ بھئی آہستہ آہستہ چائنا جو ہے اپنی اس اکنامک معیشت اقتصادی معاملات کو لوگوں کو بینیفٹ پہنچاتے ہوئے لوگوں کے دل جیت رہے ہیں. چائنا اور امریکہ میں فرق یہ ہے, یا یورپین کنٹری جنہوں نے کالونائز کیا افریقہ کو اور باقی کنٹریز کو, فرق یہ ہے کہ چائنا لوگوں کے دل جیتتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور وہ بندوق کے ذریعے آگے بڑھتے تھے. تو جس کی وجہ سے اب ان کی اپنے تھنک ٹیک کہتے ہیں کہ بھائی چائنا کا جو یہ طریقہ ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے. نمبر 2 یہ ہے کہ چائنا نے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو دیا ہے, جس کو عبور بھی کہتے ہیں, ون بیلٹ ون روڈ کا کانسیپٹ, اس میں دنیا کے تقریباً 125 ممالک شامل ہو چکے ہیں اور وہ اپنے مفاد کی وجہ سے شامل ہوئے ہیں. جب وہ اپنے مفاد کی وجہ سے شامل ہوئے ہیں تو ان 125 ممالک کا ٹریڈ بھی بڑھے گا, کامرس بھی بڑھے گا, پولیٹیکل انٹریکشن بھی بڑھے گا, ان کا بائیلیٹرل ریلیشن بھی بڑھے گا. اس کا مطلب چائنا کی پذیرائی زیادہ ہوگی, یعنی چائنا کے انفلوئنس زیادہ بڑھے گا, اور چائنا کے جب انفلوئنس بڑھے گا تو امریکہ تو نہیں چاہے گا نا کہ اس کا انفلوئنس کم ہو. کسی کا تو دیکھیں نا, کیک تو اتنا بڑا ہے, اس میں اگر چائنا آدھے سے زیادہ لے جائے تو امریکہ کے حصے میں تو بہت کم بچے گا. تو وہ اس لیے چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو برقرار رکھیں گے, ہم چاہیں گے کہ اس انفلوئنس کو ہم نہیں بڑھنے دیں آگے. یہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کہہ چکا ہے اور ان کے بہت سارے کیبنٹ ممبر کہہ چکے ہیں. سر, ڈو یو تھنک کہ دنیا ابھی یونیپولر ورلڈ کے گرد گھوم رہی ہے, جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم ملٹی پولر ورلڈ کے گرد گھوم رہے ہیں؟ آلریڈی اس کے شاخسانے آپ کو نظر آ رہے ہیں, کیونکہ بالکل شیٹرڈ ہو چکا ہے یونیپولر ورلڈ کا. ملٹی پولر ہو گیا نا. دیکھیں ابھی چائنا ایک قوت ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بہت سارے میں ایگزامپل دے سکتا ہوں, آپ کے پروگرام کا آدھا وقت اس میں چلا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اب اس میں انڈیا کس طرح شامل ہے. انڈیا نہیں چاہے گا کہ پاکستان اتنا زیادہ آگے بڑھ جائے اس سی پیک کے حوالے سے بھی اور باقی حوالوں سے بھی. اور دوسرا, انڈیا ایک ایلائی ہے امریکہ کا, تو امریکہ کے اس ایلائی ہونے کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ تو شرارت کرے گا وہ اس میں سی پیک کو گزند پہنچانے کے لیے, چاہے وہ راہ کے ذریعے کرے جو وہ کر رہا ہے.
یا کسی اور طریقے سے کرے جو کہ کہتا ہے فالس فلیگ آپریشن کریں گے، جس پہ کہ عمران خان نے جنرل اسمبلی میں کہہ دیا کہ اگر آپ اس قسم کی اگریشن کریں گے تو پاکستان پھر آخری حد تک اور آخری سانس تک لڑے گا۔ سر، چیف آف دی آرمی اسٹاف اور ہمارے عمران خان صاحب وزیر اعظم کا جو ہے حالیہ بیانات بہت زیادہ حوصلہ کن ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے کسی بھی ایگریسو ڈیزائنس کو بھی فٹنگ رسپانس دے گا، اور ایسا الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کراس بارڈر فائرنگ ہوتی ہے لائن آف کنٹرول پہ تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سر، کشمیر پالیسی، سر میں کشمیر پالیسی پہ میرے بینگ پیٹریوٹک پاکستانی میرے کچھ ریزرویشنس ہیں۔ سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ کشمیر پالیسی پہ پاکستان کا کچھ مازت خوانا جو ہے طرز عمل رہا ہے۔ مطلب میں چاہتی تھی جب تک ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جناب آصف غفور صاحب، ان کو ہم دیکھتے تھے وہ بڑا اسٹرانگ اسٹانس لیتے تھے، اور بڑا وہ جو ہر روز ان کی کوئی پریس کانفرنس آ رہی ہوتی تھی اس میں ہماری نوجوان نسل وہ بڑے ان میں جوش و خروش پڑتا تھا، یار وی آر ہیئر، کہ ہم انڈیا کو جو ہے بی فٹنگ رسپانس دے رہے ہیں ہر اس پہ۔ سر وہ ریپلیس ہوئے، وہ گئے، جو بھی ریزنس رہے آف کورس وہ جو آپ کی ملٹری چینجز ہوتے ہیں، لیکن سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سٹیزن شپ ایکٹ ہوا اور انیکسیشن ہوا، جو پورا اسٹیٹس چینج کیا گیا مقبوضہ کشمیر کا، انڈیا نے اس کا اگست میں جس طرح کیا، تو اس پہ پاکستان کو جس طرح رسپانس دینا چاہیے تو وہ ہوا نہیں۔ آپ کے وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ ہم جمعے والے دن قوم جو ہے کشمیریوں کے ساتھ جو یکجہتی کے لیے 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں، کہ دیٹ از ناٹ اے سلوشن، ہمیں سلوشن کی طرف آنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ غیر ملکی امور پہ ماشاءاللہ آپ بہت مہارت رکھتے ہیں، تو آپ کا کیا، آپ اس پہ کیا اپنا پرسیپشن دیں گے؟ کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو، آپ کا کیا ٹیک ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نوجوانوں کے اس جذبات کی بہت قدر و منزلت ہے، لیکن ان جذبات کو ہم نے ان عقل و فہم کے ساتھ ڈھالنا ہے کہ جس میں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو وقت آ رہا ہے جب ان جوانوں کے اس جوش جذبے کو بھی استعمال کیا جائے گا، لیکن پچھلے 2 برسوں میں جتنا کشمیر پہ کام ہوا ہے پچھلے 73 برسوں میں اتنا کام نہیں ہوا Do ہے، you think so? خاص طور پہ پبلک ڈپلومیسی۔ سر لیکن ہم نے پھر ایسا کیوں کیا کہ ہم نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ہماری موجودہ انکمبنٹ گورنمنٹ نے جو ہے انڈیا کو سپورٹ کیا ٹو بی دا ممبر اور ٹو بی دا پارٹ آف دا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل۔ اس پہ ہم جیسے نوجوان، ہمارے جذبات شدید مجروح ہیں، ہمیں بہت دھچکا لگا ہے کیونکہ ہماری بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی، اینڈ لائک وی ور ایکسپیکٹنگ کہ ہماری پاکستانی گورنمنٹ یا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اس چیز کو اپوز کیا جائے گا، لیکن بجائے اس کے اس کو سپورٹ کیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ وہ اس کا طریقہ کار انتخاب کا بالکل مختلف ہے، نان پرماننٹ ممبرز کا، وہ بلاکس وائز ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان نے سپورٹ کیوں کیا؟ میرا یہ سوال ہے۔ پاکستان کیونکہ اس بلاک کا وہ حصہ ہے تو پاکستان اس پہ تقریباً خاموش رہا، لیکن پاکستان کی جب نیکسٹ باری آئے گی تو پاکستان اس پہ کانٹیسٹ کرے گا۔ پاکستان تو رہا ہے نا پہلے سیکورٹی کونسل کے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نوجوانان ملت جو 120 ہمارے ملین یہاں کے لوگ ہیں، ان کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ جو نان پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں ان کی اتنی زیادہ کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، جو 5 پرماننٹ ممبر ہیں وہی سارے فیصلے کروانے میں کلیدی وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن سر آپ سوشل میڈیا وار دیکھ رہے ہوں گے آج کل، تو سر ہم نوجوانوں کا سر ایک طرح کا کمپٹیشن چل رہا ہے، آپ ہماری زبانی گولہ باری کہیں یا کچھ بھی کہیں انڈیا کے ساتھ، تو ہمیں بڑا ہمیں بہت انڈر پریویلیج فیل ہوا جب کہ سر اب وہ انڈیا جو ہے سیکورٹی کونسل کیسا بنا، لیکن چونکہ آپ نے اس کی باریکیاں سمجھائیں اور آپ نے بتایا کہ اس کا اتنا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ول ٹرن انٹو آور فیور ایز ویل انشاءاللہ۔ سر میں آپ سے افغانستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ سر افغانستان میں ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے افغانستان گورنمنٹ اور طالبان کے بیچ میں، اور اس میں پاکستان ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور طالبان کا ایک وقت ابھی کچھ دن پہلے پاکستان بھی آیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے جو ہے افغان بارڈر پہ پاکستانی افواج پہ جو ہے فائرنگ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے کافی سارے جو ہے فوج پاکستان کے سپاہی جو ہے شہادت ہوتی ہے انہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ منافقت نہیں ہے کہ ایک طرف پاکستان ڈائلاگ کے لیے لائک اسپیونگ وے، اور آپ پاکستان کے افواج پاکستان پہ آپ جو ہے بمباری یا جو ہے فائرنگ شروع کرتے ہیں؟ ہمارے پرائم منسٹر نے جنرل اسمبلی کی اسپیچ میں پرسوں یہ بات کہہ دی، کہیں کہ جی یہ پیس پروسیس میں جو افغانستان کا ہے اس میں ہم اتنی زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن اسپوائلرز وہاں موجود ہیں۔ ان کا اشارہ تھا انڈیا کی طرف
تو آپ کے جواب بھی یہی ہے کہ وہاں اس وقت جو ڈیفنس فورس ہے افغانستان کی، اس میں ایک انڈین انفلوئنس، کافی ایران نے پیسے وہاں خرچ کیے ہیں، انڈیا نے بہت پیسے خرچ کیے ہیں، تو ٹی ٹی پی اور اس نے عراق کے ساتھ مل کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز ہو جس کی وجہ سے پیس پروسیس ڈی ریل ہو جائے، اور اس کا اشارہ پرائم منسٹر نے جنرل اسمبلی کی اس میں اپنی میٹنگ میں بھی دیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ڈی ریل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان شروع سے اس موقف پہ قائم تھا کہ اس کا پولیٹیکل حل ہے، جبکہ ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو جب چاہیں کرش کر دیں گے اور ہم بمبارڈمنٹ کر دیں گے، لیکن ان کو بھی اپنا موقف چینج کرنا پڑا، اور کیونکہ پولیٹیکل سلوشن تلاش کرنے کے لیے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ قدرت کا نظام دیکھیں کہ وہ طالبان جو کہ پتھر کے دور کے لوگ سمجھے جاتے تھے، انہوں نے ایک سپر پاور کو مجبور کر دیا کہ ٹیبل پہ آئیں اور ان سے معاہدہ کریں، دستخط کر رہے ہیں صاحب۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے، کیونکہ حق اور باطل کی جب بھی جنگ ہوتی ہے تو حق جو ہے اس کو ظاہر ہے ایک اس کو ہمیشہ سبقت ملتی ہے اور کامیابی ہوتی ہے۔ تو طالبان حق پر تھے، اور اس کی وجہ سے اگر آپ کسی بھی انٹرنیشنل قانون کے مطابق دیکھ لیں تو طالبان کی ٹیریٹری پر حملہ ہوا تھا، اور وہ اپنے حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے تھے، اور حق خود ارادیت پہ لڑنے کے لیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی گھس آئے تو اس کو نکالنے کے لیے وہ کر رہے تھے، ٹھیک۔ تو وہ اس میں بہت سارے انٹرنیشنل قوانین موجود ہیں۔ سر یہی سوال میرا ہے کہ ہم جو سر 9 سپٹمبر کا جو واقعہ ہوا تھا 9/11، تو اس کے بعد ہم نے طالبان کو بالکل آئسولیٹ کر دیا، اور ہم نے ان کے گریونسز کو نہیں سمجھا، اور ان کے خلاف جو ایک وار آف ٹیررزم جو ہم نے لانچ کی، اور بدقسمتی سے ہمارا ڈیلیمر ایریا کا پاکستان بھی حصہ بنا۔ تو سر میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ طالبان کے ساتھ ایک بڑی زیادتی تھی؟ کیونکہ طالبان بذات خود جو ہے، سر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتی کیونکہ میرے بھی وقت محدود ہے پروگرام کا، جو اس پہ انشاءاللہ کبھی اور بات کریں گے، لیکن طالبان کے آپ سمجھتے ہیں کہ گریونسز کو ایڈریس کرنا چاہیے سر؟ کیونکہ طالبان کو اگر دیکھا جائے تو ان کی ایک لمبی جو ہے ہسٹری ہے جد و جہد کے حوالے سے، اور جیسے آپ نے بتایا ان کی ساورنٹی ہرٹ ہوئی ہے، تو آف کورس ان کا ریٹائلیٹ کرنا بنتا ہے۔ تو میرا خیال میں یہ ایک اچھا ڈیسیشن ہے کہ یو ایس اے کی طرف سے بھی، اور پاکستان نے ایک بہت کلیدی رول پلے کیا ہے میڈیشن کا، اور میرا خیال ہے کہ خطے میں سے امن قائم کرنے میں بہت مدد کرے گی۔ ہوپ سو انشاءاللہ را اپنے جو ہے میلیشیس ڈیزائنس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب نہ ہوئی، اور جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور آپ جیسے نوجوان مل کے اور ہم لوگ مل کے ناکام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، میلیشیس ڈیزائن کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا سر میں جلدی سر، کل آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اس میں ترکی نے جو ہے اس کا آذربائیجان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، پاکستان کا بھی اسٹینڈ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ نہیں، آذربائیجان کا میں آپ کو 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں، وہ تو تازہ ہے، کل بھی ان کی فائٹ ہوئی ہے، کل بھی ان کا جھگڑا ہوا ہے، اس کی ایک ہسٹری بھی ہے، دنیا کی بہت پرانا کانفلکٹ ہے یہ، اور اس میں آذربائیجان کے علاقہ ہے جو اس میں لوگوں نے، باغیوں نے جب بغاوت کی تو آرمینیا آ کے ادھر اپنے فوجیں اس نے بھیج دیں، اس میں آ جاتا ہوں ابھی۔ لیکن آپ نے پچھلی جو بات کی نا طالبان والی، وہ ان کا گلہ بالکل جائز بنتا ہے، اور ہمارے اس وقت کے لیڈرز نے ان کے ساتھ کوئی اچھا وفا نہیں کیا، اور اس کی میرے حساب سے کوئی ہینڈلنگ اس کی صحیح نہیں کر سکا پاکستان۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت جو ہمارے لیڈر تھے، ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ کس قدر روپ ہیں یاروں کے کہ خوف آتا ہے، سر میں خانہ جدا اور سر سرکار جدا، تو ہم نے زیادتی کیا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں آرمینیا کی بات آپ نے کی۔ آرمینیا دراصل وہاں جو اس وقت جنگ چل رہی ہے اس میں ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہوئے ہیں، ٹینک بھی تباہ ہوئے ہیں، اور جس خطے پہ اس وقت جھڑپ چل رہی ہے اور جنگ چل رہی ہے، اس میں یقیناً ترکی کے ڈیفنس منسٹر نے بیان دیا، اور طیب اردوغان نے بھی بیان دیا ہے کہ ہم آذربائیجان کو فل سپورٹ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا کو اس لیے کرنا چاہیے کہ اس بغاوت کو جب انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا باغیوں نے، تو کسی نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ان کو سپورٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جس طرح ایسٹ تیمور میں وہاں کے جو باغی تھے، خاص طور پہ کرسچن کمیونٹی، ان کو سپورٹ کیا گیا بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، اس میں مذہب بھی آ جاتا ہے، اور اس میں جو اس علاقے میں جہاں باغیوں نے، وہ آرمینین نژاد کرسچن رو آبادی ہے، اس کو ویسٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے، رشیا بھی سپورٹ کر رہی ہے سارے، لیکن کیونکہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے کہ وہ آذربائیجان کے سول آبادی پر ان باغیوں کے ساتھ آرمینینز مل کے حملہ کریں اور آذربائیجان چپ رہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان نے بھی اس پہ بیان دیا، اور پاکستان نے بیان دیا ہے
کہ یہ آذربائیجان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اس معاملے میں. ظاہر ہے ٹرکی نے بھی بیان دیا ہے, ٹرکی کا تو خیر اس میں بالکل. سر آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ اس میں یہ ہے کہ یہ جھڑپ آگے بڑھ سکتی ہے اور اس میں مزید تفریق بڑھ سکتا ہے چند ممالک میں, اور خاص طور پہ جب ٹرکی کا ایک معاہدہ 100 سالہ معاہدہ ختم ہونے کو آیا ہے 2023 میں, لوسانے ایگریمنٹ, تو اس ایگریمنٹ کے بعد ترکی کو بہت سارے پریولیجز حاصل ہو جائیں گے, اور اس میں سلطنت عثمانیہ کی بہت ساری چیزیں ٹرکی ڈکلیئر کرے گا اس ویژن کو آگے لے جانے کے لیے. تو اس سے لوگ خائف ہیں, اس سے ویسٹ بھی خائف ہے کہ ٹرکی جو ہے کہیں اس ویژن کی طرف نہ جائے جہاں ایکسپینشنزم ہے. تو ٹرکی کی اہمیت بڑھ جائے گی, ٹرکی کے ریونیو بڑھ جائے گا, ٹرکی کے باسفورس سے جو جہاز گزریں گے جو اب تک فری گزرتے تھے اس معاہدے کے تحت, اس سے بھی ٹرکی کو ریونیو ملے گا. اور آرمینیا جیسی یہ حرکتیں جو ہوں گی تو ٹرکی اپنا انفلوئنس برقرار کر سکے گا. اگر ٹرکی کو اس انفلوئنس برقرار رکھنے میں اگر کوئی ریٹیلیشن ہوئی تو ٹرکی نیٹو کا ممبر ہے, ٹرکی آرٹیکل 9 ہے نیٹو کا, اس کو انووک کر کے کہہ سکتا ہے کہ ہماری مدد کی جائے, ورنہ ٹرکی خود اتنا طاقتور ملک ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکتا ہے. اوکے سر, مجھے بس لاسٹ 2-3 سوالات ہیں کچھ ملکی سیاست کے حوالے سے بھی. سر میں FATF کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. سر اس کے حوالے سے قانون سازی ہو چکی ہے لاسٹ ویک. سر کچھ لوگوں کا خیال ہے جو پولیٹیکل آپ کے پوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں, ان کا نظریہ یہ ہے کہ FATF کے قانون کو ان کے خلاف جو ہے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف یوز کیا جائے گا. آپ تھوڑا سا روشن ڈالے گا FATF ہے کیا, اور کیا یہ آپ کے سیاسی مخالفین کو کرش کرنے کے لیے, ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یوز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بہت سارے ممالک میں انکلوڈنگ ویسٹرن کنٹریز میں, لیکن زیادہ تر جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں قوانین جو ہیں وہ مس یوز تو ہو سکتے ہیں. اگر وہ ایک خاکہ پیش کر رہے ہیں تو خاکے کے لحاظ سے ممکن ہے, کیونکہ پہلے بھی اگر دیکھا جائے جب نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ آئی اور جب اکاؤنٹیبلٹی سیل قائم کیا گیا تو اس میں جس حساب سے اس کا مس یوز ہوا وہ ہمیں پتہ ہے. اس کے بعد میں بھی کس طرح لوگوں کو NRO دیا گیا, کس طرح معاف کیا گیا, کس طرح پکڑا گیا. تو یہ قانون کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے نا. اس میں جو لوگ اس کے امپلیمنٹ کرتے ہیں ان کے پولیٹیکل عزائم ہو سکتے ہیں, ان کے کوئی اور عزائم ہو سکتے ہیں, لیکن قانون تو بنانا ایک ریکوائرمنٹ تھی, ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشن تھی ہمارے اوپر, کیونکہ FATF ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور FATF کو اسٹرینتھ ملتی ہے یونائٹڈ نیشنز کی تھرو OECD. تو اگر ہم نہ کرتے تو ہم بلیک لسٹ میں چلے جاتے, اور بلیک لسٹ میں اگر ہم چلے جائیں تو جو یہاں بجلی وغیرہ اس وقت چل رہی ہے اور باقی چیزیں ہر قسم کی آپ کو پہ قدغن لگنا شروع ہو جائے گی, وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, آپ امپورٹ نہیں کر سکتے, آپ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے, تو آپ تو بالکل ایک منجمد ہو کے رہ جائیں گے. تو ہم وہ تو اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے. لہٰذا اگر آپ کی سوال کا جواب مس یوز ہو سکتا ہے, ہر قانون مس یوز ہو سکتا ہے. یہاں قتل کا قانون مس یوز ہوتا رہا ہے, تو یہاں یہ تو FATF کا کہ یہ ATC کا قانون انہوں نے تبدیل کیا ہے اور نیب کو اتھارٹی دیا ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. منی لانڈرنگ اس وقت پوری دنیا میں بہت ہی سیریس ایک عمل ہے, اور خاص طور پہ ٹیرر فائنانسنگ جو کہ اقوام متحدہ کے ریزولوشن 1267 کے بھی نفی کرتا ہے, اسی طرح 1223 بھی ہے, اسی طرح اور بہت سے 1526 بھی ہے, بہت سارے اور ریزولوشنز ہیں جس کے تحت جن انٹرنیشنل قوانین کے تحت ٹیرر فائنانسنگ ایک بہت بڑا ایک جرم ہے. تو ہم اس جرم کے اگر مرتکب ہوں گے, یا پاکستان جیسا ملک کوئی بھی منی لانڈرنگ کو نہیں روکے گا, ٹیرر فائنانسنگ کو نہیں روکے گا, تو دنیا کے سینکشن ہم پر لگیں گے. سر ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے میں را کے ناپاک عزائم کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان میں جو ہے بہت ناپاک ان کے جو ہے وہ رہے ہیں, ڈیزائنس رہے ہیں, اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہماری افواج پاکستان پہ وہاں حملے ہوتے ہیں بلوچستان میں. اس کے علاوہ سندھ میں بھی را کے کافی مضبوط گڑھ تھے جن کو جو ہے اب ختم کر دیا گیا ہے. لیکن سر اور اس کے علاوہ ہم اس میں طالبان کے بڑے بڑے لیڈرز کے اطرافی بیانات سن چکے ہیں کہ را جو ہے افغانستان میں جو ہے اندرونی خانہ جنگی کرانے میں بہت برا کردار ادا کرتا رہا. تو ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے انڈیا پہ کوئی سینکشنز کیوں نہیں لگتی, کیوں امپوز نہیں ہوتی؟ پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ سینکشن لگتی کیسے ہے اور کون لگاتا ہے. ٹھیک ہے, سینکشن مختلف قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو سب سے اہم سینکشن ہوتی ہے, جس طرح میں نے ابھی 1267 کی آپ سے بات کی, سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن. اس کا مطلب سیکیورٹی کاؤنسل لگا سکتی ہے.
ٹھیک, نمبر 1. نمبر 2, بائیلیٹرل سینکشن لگ سکتے ہیں, جس طرح کہ امریکہ چاہے کہ جی میں اپنے ٹریجری کی طرف سے, پاکستان چاہے کہ جی ہم اپنے سینکشن لگاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کاروبار بھی نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ باقی ریلیشنز بھی نہیں رکھیں گے. وہ تو بائیلیٹرل ہو گیا. اس کی امریکہ کی اس لیے اہمیت بن جاتی ہے کہ امریکہ کے کنٹرول میں فائنانشیل سسٹم ہے, دنیا کا نیٹ ورک ہے, اس کی وجہ سے. تو اصل چیز ہے سیکورٹی کونسل کی سینکشن. اور دوسرا FATF جیسے ادارے اگر کوئی بلیک لسٹ کر دے تو آپ اس کو سینکشن سے کم نہ سمجھیں آپ اس کو. تو وہ ہے. اب وہ ہوتے کس طرح ہیں؟ ہوتے اس طرح ہیں کہ چند ممالک ملتے ہیں, ایجنڈا پیش کرتے ہیں, ایجنڈا موو ہوتا ہے, ایجنڈا ڈسکس ہوتا ہے, اور ڈسکس ہونے کے بعد اس پر ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے, وہ سینکشن کی شکل میں ہو, وارننگ کی شکل میں ہو. پاکستان انشاءاللہ, چین, رشیا, جس طرح ہم جس سمت میں جا رہے ہیں, اگر ہم نے وہ گروپ بنا لیا اور P5 میں سے اس وقت ہمارے لیے اسٹمبلنگ بلاک کیا ہے؟ ہم کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں, فلسطین کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اگر P5 میں اس وقت 2 ممبر ہمیں ساتھ ہمارا دے سکتے ہیں. ایک تو پکا دے سکتا ہے, وہ ہے چائنا. دوسرا ممبر یس اور نو, لیکن رشیا ہے, وہ بھی آ جائے گا. لیکن باقی جو 3 ممبرز ہیں, امریکہ ہو گیا, برطانیہ ہو گیا اور فرانس ہو گیا, وہ بالکل ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہ چیزوں کو ویٹو بھی کر دیتے ہیں اور چیزوں کو سینکشن سے. تو راہ کی آپ نے بات کی, راہ ہم نے پبلک ڈپلومیسی کے تحت دنیا کو یہ بات بتا دی ہے, باور کرا دیا ہے. اب رہا اس کو لیگل ڈپلومیسی کے تحت, ہم اتنے ممبرز کو پہلے اپنے ساتھ ملائیں, اور ممبرز کے اپنے جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل انٹرسٹ اتنے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ اس میں بہت کام کرنا باقی ہے اور ان کے انٹرسٹ کو توڑنا باقی ہے. وہ انشاءاللہ اس بلاک جو چائنا اور پاکستان, رشیا, ٹرکی, یہ بلاک جب جیسے جیسے مربوط اور مضبوط ہوگا تو یہ عزائم جس طرح راہ وغیرہ کی سینکشن ہے وہ اس پہ لگ سکتے ہیں. لیکن ابھی یہ دنیا کی پولیٹکس ہے, یہ پولیٹکس اس میں دنیا کے ایسے انٹرسٹ ہیں کہ جبکہ راہ کا پتہ بھی ہے دنیا کو. اس وقت جو انڈیا کا سب سے زیادہ بجٹ پوری راہ کا, یعنی انٹیلیجنس ایجنسی کا جو ہے, وہ سب سے زیادہ بجٹ ہے ہی پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے, تاکہ وہ آپ جیسے نوجوانوں کو بھی ذہن کو ورگلائیں اور ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں یہ نیفوریس ایکٹیویٹیز اپنی کریں. سر لاسٹ 2 سوال. سر اب جیسے نیفوریٹ ڈیزائنس را کے آئے تو اس میں سر ابھی ہمارے قمر باجوہ صاحب چیف آف دی آرمی اسٹاف نے 5th وار جنریشن کا ذکر کیا کہ کس طرح 5th وار جنریشن ویج کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو اور الیکٹرانک میڈیا کے تھرو, اور کس طرح سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو پراپگنڈا کیا جا رہا ہے ڈفرینٹ پروپیگنڈا کے تھرو کہ مسنگ پرسن, فلانا ڈمکانا, جس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں. تو سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا ڈیلیما یہ رہا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں یا لیڈر ہے سو کال, سر وہ جب تک پاور میں ہوتے ہیں تو وہ گن گا رہے ہوتے ہیں آپ کے اداروں کے, آپ کی افواج کے, لیکن جس وقت وہ پاور سے محروم ہوتے ہیں تو وہ بالکل جو ہے وہ ہارشلی کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں. دے اسٹارٹ بیچنگ یور انسٹیٹیوٹس اینڈ آل, جبکہ دنیا جہاں میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. ہم نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو انڈیا میں نہیں دیکھا کہ وہ اپنے اداروں کو ملائن کر رہی ہو یا ان کے خلاف کسی پروپیگنڈا, لائک بہت سارے, لائک ہمارے ابھی موجودہ وزیر اعظم کی بھی بات کروں گی, جب وہ لائک وہ نہیں تھے پرائم منسٹر, تو انڈیا کے چینلز میں بیٹھ کے اداروں کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سائی کا حصہ رہے ہیں. تو سر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان 5th وار جنریشن میں آف کورس جو ہے ہم اپنے جو نوجوانوں کو اسی وقت بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں جب ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اس سلسلے میں جو ہے ایک رول پلے کریں. اب حالیہ ہم نے دیکھا کہ سی پیک کے جو چیئرمین ہیں جناب آصف باجوہ صاحب, ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا وار جو ہے جو آصف نورانی صاحب ہیں ان کے ذریعے شروع کی گئی, اور اس کے فوراً بعد یونائٹڈ نیشن میں انڈیا نے جو آصف نورانی صاحب کو اور گل بخاری صاحبہ کو ایوارڈ دیا. آپ چیزوں کو اس طرح سے کنیکٹ کریں کہ یہاں آصف نورانی صاحب نے جو ہے ایک پورا اسکینڈل جو ہے گڑا, فیبریکیٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہے یونائٹڈ نیشن میں انڈیا جو ہے ان خواتین اور ان حضرات کو جو کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں اور ہمارے اداروں کو ملائن کرنے میں ملوث ہے ان کا ایوارڈ دیتا ہے. تو ہم یہ ساری امپریشنس, یہ سب چیزیں کس طرح سے ڈسپیل کریں, ہم اپنے نوجوان کو کس طرح سے گائیڈ کریں کہ یہ لوگوں کے جو ہے سیلف انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں, ان کے ذاتی مفادات قومی مفادات سے بڑھتر ہیں کیا قومی مفاد؟ اور میرے خیال میں سر آپ سمجھتے ہیں سر لائک بینگ
پیٹریوٹک پاکستان. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان آرمی کو اداروں کو بہت سخت ایکشن لینا چاہیے ان لوگوں کے خلاف جو کہ پاکستان کے خلاف اور اداروں کے خلاف جو ہے حضرت سرائی میں ملوث ہیں. جی ہاں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی نا. اس میں قانون کو ایکشن میں آنا چاہیے، اور خاص طور پہ جیسے جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں اگر چاہے 5th جنریشن وار کے تحت کوئی کرے یا کسی اور انداز میں کرے تو اس کو تو اس سزا کا مستحق ہے، اور اس پہ ہمارے مروجہ قانون جو ہے اس کو فوراً حرکت میں آنا چاہیے. رہا ہمارے سیاستدانوں کا، میں نے ان سیاستدانوں کو ہر رنگ میں اور ہر روپ میں دیکھا ہے، سارے نہیں، کچھ اس میں سے اچھے بھی ہیں، لیکن ہر رنگ اور ہر روپ میں دیکھا ہے. جب میں سفیر تھا UAE میں یا لیبیا میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ چھپ چھپ کے وہاں کے لوگوں سے ملتے تھے اپنے مفادات کے لیے. تو یہ جہاں اپنے مفادات مقدم ہو جائیں ہمارے لیڈروں کے تو وہاں ملکی مفادات مدھم ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے نوجوانوں کا قصور یہ ہے کہ یہ لیڈرز آتے کیسے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کی لیڈرشپ وہ ہے جو آپ کے معاشرے کی ریفلیکشن ہے، لیکن میں پورے معاشرے کو بلیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارے یوتھ جو ہے ان میں جو امنگ ہے ترقی کی، ان میں جو آگے ملک کی خدمت کرنے کا جو جذبہ ہے. میں دنیا کے تقریباً 7-8 ممالک میں یونائٹڈ نیشنز کی بھی نمائندگی کی اور سفیر بھی رہا ہوں. میں نے یہ جذبہ شاید ہی کہیں دیکھا ہو. تو اس جذبے کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ہماری لیڈرشپ کو ایک تو بریفنگ بھی دینی ہوگی، اور پرابلم یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ہے غیر دانستہ طور پہ بھی ہمارے لیڈرز کر جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے جب FATF کی بات کی اور بل پاس کرنے کی بات کی، اور جیسا کہ آپ نے جب کشمیر کی بات کی، تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہمیں انہیں بار بار ایک بریفنگ بھی دینی چاہیے، ٹریننگ بھی دینی چاہیے. اس میں ان کا قصور نہیں ہے. جو ہمارا ایک سسٹم ہے الیکٹورل سسٹم، اس میں ایک آدمی اگر انگوٹھا چھاپ بھی ہے تو وہ قانون سازی کر سکتا ہے، جبکہ کلرک بھرنے کے لیے گریجویٹ ہونا ضروری ہے. تو کچھ چیزیں ہماری الیکٹورل ریفارم کی بھی ضرورت پڑے گی ہمیں، اور جو ہماری قانون سازی میں ہمارے پارلیمنٹرین انوالو ہیں ان کی ایجوکیشن کی بھی ضرورت پڑے گی. تب ہمیں یہ اس قسم کی سبکی نہیں ہوگی جو ابھی ہو رہی ہے. اور کچھ ان کے جیسے میں نے بتایا کہ ذاتی مفادات ہیں اور کچھ جہالت بھی ہے جسے کہا جائے، ان چیزوں کو اگر ملایا جائے، لیکن اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ارتقائی ادوار ہیں، یہ دور ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے. اور ہمارے نوجوان جو ہے نا ان کے لیے صرف میں یہی کہوں گا، اگر آپ کے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے سر میں صرف لاسٹ سوال کرنا چاہتی ہوں. سوری سر، میں نے آپ کو بہت ٹائم لے لیا. سر اسی سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے، 5th وار کے سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے اور ہماری سیاسی لیڈران کی کمپٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے، سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ جیسے لوگ جنہوں کا ایک وسیع تجربہ ہے، جنہوں نے آپ نے وزارت خارجہ میں بھی اور سفارت خانے میں بھی اپنی خدمات سر انجام دی ہے، آپ چونکہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، تو سر آپ جیسے لوگوں کو جو کہ اہل ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، انہیں جو ہے کیوں بجائے کہ ان جیسے سیاستدانوں کو ہم جو ہے اپنے جو ہے حکومتوں میں شامل کرتے رہیں، آپ جیسے لوگوں کو سابق ڈپلومیٹس ہیں، سب ایمبیسڈرز ہیں، انہیں کیوں حکومت میں شامل نہیں کیا جاتا ہے، انہیں حکومت کا حصہ کیوں نہیں بنایا جاتا ہے؟ اس سے ہم آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ملک کی ترقی میں جو ہے یوز کر سکتے ہیں. یہ ایک میرا سوال. دوسرا اس کا پارٹ یہ سر کہ موجودہ حالات میں PTI کی گورنمنٹ سے لوگوں کے بہت توقعات تھیں، اور مطلب لیکن IMF کے شرائط کے آگے عمران خان صاحب اپنے 126 دن کے دھرنے کے وعدوں کے جس طرح بلا بیٹھے ہیں. تو کل ہی مجھ سے کسی صاحب نے کہا کہ عیسائیوں کو آسیہ مل گئی، جو ہے اس طرح سے ہندوؤں کو رام مندر مل گیا، اور سکھوں کو جو ہے وہ مطلب گرو مندر مل گیا. تو پاکستانیوں کو کیا ملا؟ صرف یو ٹرنس، اور کشمیریوں کو صرف تقریریں. تو سر یہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، مطلب ہائڈ. اب یہ کہ آپ کے یہاں جو انفلیشن ریٹ، مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ آپ خود دیکھیے خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں. جب ہمارے یہاں اس طرح کی نالائق اور نااہل حکومتیں آتی رہیں گی تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں پریزنٹیشل فارم آف گورنمنٹ آ جانی چاہیے، یا فوج کو کوئی ایسا رول پلے کرنا چاہیے کہ ادارے مل کر جو ہے ملک کی جو ہے ترقی میں ایک رول پلے کریں، جس میں آپ جیسے لوگ جو ہے مطلب میں سمجھتی ہوں کہ سر پاکستان میں میری ذاتی وہ ہے رائے ہے سر، آئی مائٹ بی رانگ،
لیکن میرے خیال میں پاکستان میں ایک نیشنل گورنمنٹ فارم ہونی چاہیے جس میں ادارے کے لوگ ہونے چاہیے, آپ جیسے ڈپلومیٹس ہونے چاہیے, سابق جج ہونے چاہیے, جو پاکستان کو ایک صحیح ٹریک پہ لے چلیں, کیونکہ اب نوجوان پاکستان کا بہت مایوسی کی طرف بڑھ چکا ہے, اور مہنگائی کی شرح جس طرح بڑھ رہی ہے تو اس نے لوگوں کو ایک شکنجے میں جکڑ لیا ہے, اور نفسیاتی طور پہ لوگ اس قدر اب جو ہے عارضے میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ اب انہیں کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آتا, اور جب ان کو وے آؤٹ سمجھ نہیں آتا تو وہ بہت جلدی ان کے رو کے اور اس طرح کے جو ہے ناپاک جو ہے لوگ جو پاکستان کے خلاف ہیں ان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں. تو پلیز سر آپ 1 2 3 کر کے ان پارٹس پہ روشنی ڈالیے گا. یہ میرا لاسٹ سوال تھا. چلیں, نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ سے میں نے ذکر کیا چند لمحے قبل کہ ہمارا الیکٹورل پروسیس ایسا ہے کہ اس میں زیادہ ٹیکنوکریٹ یا پڑھے لکھے لوگ یا متوسط طبقے کے لوگ نہیں آ سکتے. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. ہر الیکشن میں عمران خان سمیت جو الیکشن ہوئے ہیں, کراچی میں تھوڑا لوگوں کا کم خرچہ ہوا ہے کیونکہ انہیں آسانی سے ووٹ مل گئے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے, خاص طور پہ MQM نے جو یہاں کیا ہوا تھا اس سے لوگ تنگ آ کے جب ووٹ دینا شروع کیا انہوں نے, تو وہ اس کے, لیکن کوئی بھی شخص 10 کروڑ پہلے تو اپنا علیحدہ کر کے رکھ لے, اس کے بعد الیکشن کا سوچے. تو آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی چاہے گریڈ 20 سے ریٹائر ہوا ہو, وہ اپنا پوری زندگی کی جمع پونجی وہ الیکشن لڑنے میں تو نہیں لگائے گا, کیونکہ وہ باقیوں کی طرح اس نے بعد میں کمانے تو نہیں ہیں پیسے دوبارہ کے. لوگوں نے جب تک اس ملک کو کہ پارلیمنٹ میں جانے کو یعنی پولیٹکس کو جب تک تجارت کے طور پر انہوں نے اپنایا, جب سے اپنایا اس وقت سے ملک کی تنزلی شروع ہوئی ہے. اس وقت پولیٹکس ایک تجارت ہو گئی ہے. لوگ آتے ہیں, آپ دیکھیں کتنے ریفرنسز بنے ہوئے, آپ دیکھیں کہ بینک سے پیسے ٹرانسفر کر کے بلینز آف ڈالر لے گئے ہیں اس ملک سے ایک دم. تو انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ سیاست میں آؤ, حکومت میں آؤ, ایک انڈسٹری اس کو سمجھو اور اس میں پیسے بناؤ اور چلے جاؤ, جس کی وجہ سے ساری تباہی اس ملک کی ہوئی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ الیکٹورل ریفارم ہمیں چاہیے جس میں کہ ہمیں کچھ پڑھے لکھے لوگ آئیں, میرے جیسے نہیں بلکہ مجھ سے بہت بہتر لوگ اس ملک میں, بڑے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں. اگر الیکٹورل ریفارم کے تحت یہ منحوس طریقہ کار اگر ختم ہو جائے جس میں کہ ایک شخص ناظم آباد میں جو پڑھتا ہے یا ڈیفنس میں بھی جو رہتا ہے وہ جب تک کہ اپنا گھر نہ بیچے الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے اپنے صحیح جائز پیسوں سے, تو لہٰذا آپ کے پارلیمنٹ میں کبھی بھی اس قسم کا ٹیلنٹ نہیں آ سکتا اس طور سے. اب رہا سوال کہ پھر کیا کیا جائے. آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کانسٹیٹیوشن کے تحت تو آپ کچھ اور نہیں کر سکتے. تو پھر اس کا دوسرا سوال آ جاتا ہے, نوجوانوں کے ذہن میں آنا چاہیے کہ بھائی اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں, ملک کو دیکھیں, اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو دیکھیں, تو پھر کیا کریں. تو پھر یہ کریں کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں, بتائیں کہ اس ملک میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, آپ اس فورم پہ جائیں اور بتائیں کہ جی اس ملک میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. عمران خان گورنمنٹ کا ماننا یہ ہے کہ ہم نے جس ڈگر پر ہم اب آ گئے ہیں 2 سال کے بعد, اس کے بعد ہم وہ ترقی کریں گے. اس کے بہت سارے معاملات ہیں, جب آپ اگلا کوئی پروگرام کریں گے تو معیشت کے بارے میں بتا دوں گا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آنے والا دور روشن دور اس لیے ہے کہ آپ کا خطہ جو ہے نا, قدرت نے جو آپ کو انمول تحفہ دیا ہے, آپ کا جو ملک دیا ہے, یہ ایسی جگہ پر واقع ہے جیسے سی پیک کی آپ نے بات کی. اب اس کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے, تو آپ کی معیشت کے لحاظ سے بھی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 1 2 سال 3 سال کا تھوڑا سا اور تکلیف برداشت کرنے والی بات ہے. لیکن اصل جو نوجوان یہ تکلیف بھی برداشت کر لیں گے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ قربہ پروری, بغیر پیسوں کی نوکری نہیں ملے گی, بغیر سفارش کی نوکری نہیں ملے گی, مہنگائی کم نہیں ہوگی اور ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے, ہم کبھی پارلیمنٹ میں نہیں جا سکیں گے, تب وہ دل برداشتہ ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس میں بھی تبدیلی آئے گی, اور جن باتوں کی طرف آپ لوگوں کا ذہن جا رہا ہے اس میں بھی تبدیلی آئے گی. اور اسی لیے تو کوئی اور سوال تو نہیں ہے, تو پھر میں سر میں یہ کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کی طرف آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں کر سکتے آپ اس کانسٹیٹیوشن میں جب تک کہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ نہ کرے بیٹھ کے نا. آپ نے ایک فریم ورک میں رہتے ہوئے کرنا ہے. آپ کا ایک ملک ہے, ملک کسی نظام کے تحت چل رہا ہے, تو جب آپ پارلیمنٹیرین کل بل لے کے جائے, کوئی آدمی پرائیویٹ بل لے کے جائے, اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے عقل و فہم اور دانش دے کہ لوگ اپنا اس میں فائدہ سمجھیں, تمام صوبے اپنا سمجھیں کہ ہاں ان کا یہ فائدہ ہے. اس نظام کو اس طرح بنا کے ملک کے تمام صوبوں کو اس کو کانفیڈنس میں لے کے اگر کیا جائے تو ملک کے لیے بھی بہتر ہے, نظام کے لیے بہتر ہے, لوگوں کی معاشی حالات کے لیے بھی بہتر ہے. تو لہٰذا وہ چیزیں کچھ نہ کچھ میں سمجھتا ہوں میرے اپنے تجزیے کے مطابق آنے والے مہینوں میں کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہونا ہے.
اس کے بغیر یہ گاڑی چلتی نظر نہیں آ رہی. تھینک یو سو مچ سر. آئی ایم ایکسٹریملی ہمبلڈ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ویری نیوزی چینل کو دیا, اور آپ کی گراں قدر جو خیالات ہیں اس سے امید ہے کہ نوجوان نسل اس سے استفادہ حاصل کرے گی. آج کا پروگرام جو ہے بہت اہمیت کا عامل تھا, کیونکہ میرے ساتھ جو ہے ملکی اور بین الاقوامی بہت بڑی شخصیت جمیل احمد خان صاحب موجود تھے, جنہوں نے اپنا تجزیہ, اپنے خیالات جو ہے نوجوان نسل کے ساتھ شیئر کیے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جلد ہی ترقی کی منزلوں کو پہنچے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو وقتی دشواریاں ہم فیس کر رہے ہیں اس سے ہم جلد نکل آئیں گے, اور سر جمیل احمد خان صاحب جیسے لوگ جو ہے انشاءاللہ آگے آ کر ملک کی سیاست میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے, تاکہ ہمیں ایک اچھی رہنمائی حاصل ہو. تھینک یو سو مچ. ویری نیوزی کے ساتھ شمع منشی.